अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ई टेलिंग बिजनेस मॉडल्स। ऑल्दो कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में ई बिजनेस मॉडल्स और रेवेन्यू मॉडल्स को डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूं, उन लेक्चर की वीडियोस का लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उनको भी देख सकते हैं ताकि आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें कि बेसिकली बिजनेस मॉडल्स से क्या मुराद है, इनकी टाइप्स क्या हैं और रेवेन्यू मॉडल्स पर्टिकुलरली ई कॉमर्स इन्वायरमेंट में कितने हैं और वो कौन कौन से हैं। आज हम ई टेलिंग बिजनेस मॉडल से रिलेटेड थोड़ा सा डिफरेंट वे में डिस्कस करेंगे ताकि हमें मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बेसिकली बिजनेस मॉडल इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन intends to generate revenue through its business operations. It includes an analysis of customers and how products and services are delivered to those customers. जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि बिजनेस मॉडल से मुराद ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है और उसके ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, और उसकी प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, उसकी सर्विसेज क्या होती हैं और उसके टारगेट कस्टमर कौन कौन से होते हैं और सप्लाई चेन का पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो ये बेसिकली बिजनेस मॉडल्स के कुछ पार्ट्स होते हैं और बिजनेस मॉडल के कुछ फैक्टर्स जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे वो भी बिजनेस मॉडल का हिस्सा होते हैं और उनसे भी हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमारा बिजनेस मॉडल क्या है और हमारा बिजनेस प्लान बेसिकली है क्या। अब अगर हम इस डायग्राम के लिहाज से थोड़ा सा डिस्कस करें पर्टिकुलरली ई कॉमर्स के हवाले से, ई टेलिंग के हवाले से, तो हमें थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर आप ऑनलाइन इन्वायरमेंट में बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप अपनी कंपनी को ओवरऑल ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, समझने की कोशिश करें, तो आप एक अच्छा बिजनेस मॉडल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ई कॉमर्स कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी ये भी हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जब तक हमें अपनी कंपनी का एक होलिस्टिक व्यू नहीं होगा, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो देन वी विल नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी एट ए स्पेसिफिक रिलेशनशिप। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कंपनी है जो कि एक ई टेलर एंटरप्राइज है, इसके फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, अकाउंटिंग भी है, HRM है, IT है, सेल्स डिपार्टमेंट भी हो सकता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है। वेरियस टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आप इसके लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पर हमारे पास B2B एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ पर, और यहाँ पर बिजनेस पार्टनर, सप्लायर्स और अदर पार्टनर्स होते हैं जो लेट्स माइट भी एक यूनिवर्सिटी है, वो R&D में काम कर रही है, तो वो भी यहाँ पे हो सकते हैं सप्लायर्स के साथ साथ। उनके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे कम्युनिकेट करती है और इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे कौन सा ई कॉमर्स एप्लीकेशन इंप्लीमेंट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फेसिंग सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस पार्टनर एप्लीकेशन। आप यहाँ पे एप्लीकेशन का वर्ड भी लिख सकते हैं कि बेसिकली कंपनी और यहाँ पर ये जो पार्टनर्स हैं, सप्लायर्स हैं, इनके दरमियान जब कोई कम्युनिकेशन होती है, इस रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए आप कोई इस किस्म की एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करते हैं जिसको हम फेसिंग सप्लायर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पार्टनर रिलेशनशिप कहते हैं। यहाँ पर B2B एप्लीकेशन होती है, दूसरे लफ्ज़ों में आप सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, प्रिक्योरमेंट एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। इस तरह की वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन माइट भी यहाँ पर लेट्स से कोलैबोरेटिव सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि आप एक यूनिवर्सिटी या कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कोई रिसर्च करें, आई नो यू आर ट्राइंग टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स। यहाँ पर जब आप इस तरह के लोगों के साथ या इस तरह की कंपनीज या पार्टनर के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट नेचर की एप्लीकेशन होती है कंपेयर टू हेयर। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? The objective of this application, the relationship between the company and the suppliers and partners. The objective is to optimize relationship with business partners and reduce cost of goods sold. क्योंकि जब तक आप कोई एक इफेक्टिव सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या प्रोक्योरमेंट सिस्टम या कोलैबोरेटिव सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, you will not able to enhance the relationship with your partners. And moreover you will not able to reduce your cost of goods sold. जैसे कि वॉलमार्ट के केस में अगर हम बात करें, देखिए वॉलमार्ट के बहुत सारे सप्लायर्स हैं और वॉलमार्ट अपने सप्लायर के साथ टाइमली कम्युनिकेशन के लिए और जो इनकी इनबाउंड
ट्रांसपोर्टेशन है उसको बेहतर बनाने के लिए वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, ऑल्दो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज आल्सो लिंक विद दिस B2C एप्लीकेशन एज वेल एज दिस इंटरनल एप्लीकेशन। सो उससे क्या होता है कि टाइमली इंफॉर्मेशन फ्लो होती है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में काफ़ी कमी होती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट होगी कंपेयर टू यहाँ के और यहाँ के। और अगर हम बात करें राइट साइड पे B2C सेल्स मार्केटिंग एंड CRM की यहाँ पे एप्लीकेशंस होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके इंडिविजुअल कस्टमर्स भी हैं, माइट भी आपके यहाँ पर रिटेलर्स हो सकते हैं, होलसेलर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, और माइट बी यू आर वर्किंग एज अ सप्लायर टू एनी बिग रिटेलर्स, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, B2C एंड कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशंस। वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं, लाइक मैंने जैसे कहा B2C सेल्स एप्लीकेशन है, मार्केटिंग एप्लीकेशन है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया पे यूज़ कर रहे हैं तो सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन होगी। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज टू ऑप्टिमाइज बिजनेस रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, इंक्रीज सर्विस इफेक्टिवनेस एंड सेल्स। सो 3 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं। कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप करना ताकि कस्टमर सेटिस्फाई रहे, आपको पता रहे कस्टमर क्या चाह रहा है, और प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके, ऑर्डर्स प्रॉपर प्लेस हो सके, तो ये एक इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात ये कि आप अपनी सर्विसेज को बेहतर बना सकें। अब कुछ कंपनीज लाइक स्टारबक्स की हम बात करें, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करती हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड immediate services to their customer in a very friendly environment, in social environment। और वो साथ साथ वो जस्ट इमेजिन कि वो स्टारबक्स वाले कैसे सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, लाइक वो सम टाइम कस्टमर्स की कम्युनिकेशन को भी ऑब्जर्व करते हैं। लाइक कुछ फ्रेंड्स हैं वो स्टारबक्स के पेज पे जाके लिखते हैं कि जी आज मैं फलां टाउन में जो स्टारबक्स स्टोर है वहाँ पे मैं जाके कॉफ़ी पीऊँगा, और अगर आप दोस्त आना चाह रहे हैं तो आ जाएं। बाकी 10-15 दोस्त और भी कहते हैं ओके वी आर आल्सो कमिंग। अब द प्रोफेशनल्स ऑफ द स्टारबक्स दे आर ऑब्जर्विंग, अब वो प्रॉपर कम्युनिकेट कर सकते हैं कि वो अपना सप्लाई चेन को बेहतर कर लें कि इतने कस्टमर्स आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड है कि आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाएं, तो इसलिए आउट ऑफ स्टॉक से बचने के लिए कि आप इन ऑर्डर टू न्यू कस्टमर, रूटीन से हट के जो न्यू कस्टमर आए उनके लिए आप सप्लाईज का इंतज़ाम करें और आप प्रॉपर सर्विसेज दे सकें। इसी तरह अगर कोई कस्टमर को कंपनी की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं वो भी वो वहाँ पे डिस्कस करते हैं, कंपनी प्रोफेशनल्स जो हैं वो उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह सेल्स की भी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट मार्केटिंग टूल्स यूज़ होते हैं जो सेल्स को बेहतर करते हैं। सो इस तरह यहाँ पर कंपनी की राइट साइड पे कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए और सर्विसेज को बेहतर करने के लिए और सेल्स बढ़ाने के लिए हम जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसको B2C और कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशंस कहते हैं। ये तो था लेफ़्ट और राइट साइड पे कि लेफ़्ट राइट साइड पे कुछ एप्लीकेशन यूज़ होती हैं। इसी तरह कंपनी के इंटरनल जो डिपार्टमेंट्स हैं, फाइनेंस, अकाउंटिंग, HRM, HRD और इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनके अंदर प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए, प्रॉपर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन करने के लिए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, और इसको हम कहते हैं इंटरनल ऑपरेशंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू फैसिलिटेट इंटरनल ऑपरेशंस एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। सो जस्ट इमेजिन कि एक कंपनी में बेसिकली कोई एक सिस्टम नहीं यूज़ हो रहा होता, कंपनी अपने सप्लायर्स के साथ डिफरेंट सिस्टम यूज़ करें और अपने कस्टमर्स के लिए डिफरेंट सिस्टम यूज़ करें और इंटरनल ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए डिफरेंट सिस्टम यूज़ करें। कोई एक इतना कम्प्रिहेंसिव सिस्टम डेवलप करना मुश्किल होता है, उसको मैनेज करना मुश्किल। ऑल्दो के एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स, उसमें कुछ प्रोक्योरमेंट के भी हैं, सेल्स के भी हैं, लेकिन स्टिल सम टाइम आपको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन चाहिए होती है ताकि आप अपनी एक्टिविटीज़ को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज कर सकें। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। बेसिकली इस मॉडल को डिस्कस करने का मतलब ये है कि आपको ओवरऑल होलिस्टिक वे में आपकी कंपनी का पता होना चाहिए कि कहाँ पर किस जगह ई कॉमर्स की एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट होगी। क्लासिफिकेशन बाय डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आप ई टेलिंग बिजनेस को उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिहाज से डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है
وہ ہے ڈائریکٹ مارکیٹنگ بائی میل آرڈر ریٹیلرس دیٹ گو آن لائن. اب کچھ آرگنائزیشنز اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ اپنے کسٹمرز کو الاؤ کرتی ہیں کہ وہ بائی ای میل آرڈر پلیس کر سکتی ہیں, فون کر کے آرڈر پلیس کر سکتے ہیں, یا ان کا کوئی اسٹور ہے وہاں پہ جا کے آرڈر پلیس کریں گے اور وہ میل کے ذریعے کوریئر کے تھرو ان کو پروڈکٹ ڈلیوری دیں گے. ایکچولی یہ تھوڑا سا ای کامرس آن لائن انوائرمنٹ میں ہوتا ہے, جیسے سم ہاؤ سملر ہے. سیکنڈ کیٹیگری ہے ڈائریکٹ مارکیٹنگ فرام مینوفیکچررس. اب کچھ مینوفیکچرر جو ہوتے ہیں وہ ہول سیلر ڈسٹریبیوٹر کی بجائے ڈائریکٹ بھی سیل کر رہے ہوتے ہیں. سو لائک ڈیل کی اگر میں بات کروں 2006 تک ڈیل ڈائریکٹ کسٹمرز کو اپنی پروڈکٹ سیل کرتا تھا. لوگ ان کی ویب سائٹ پہ آتے تھے, پروڈکٹ کو کسٹمائز کرتے تھے اور وہ کمپیوٹرز کو ڈائریکٹلی کسٹمر کو سیل آؤٹ کرتے تھے. لیکن اس صورت میں کسٹمر کو ویٹ کرنا پڑتا تھا, آلدو کہ ان کو ریلائبل پروڈکٹ ملتی تھی, لیکن دے ہیو ٹو ویٹ. لیکن پھر 2006 کے بعد ڈائریکٹ مارکیٹنگ کے ساتھ ساتھ اپنے سپلائی چین کو چینج کیا. انہوں نے بڑے ریٹیلرز کو ایڈ کیا. سب سے پہلے انہوں نے وال مارٹ کو ایڈ کیا. انہوں نے اپنی پروڈکٹس کو وال مارٹ کے تھرو سیل آؤٹ کرنا شروع کیا, کیونکہ اوور دا پیریڈ انہوں نے اپنے آرڈرس سے اندازہ لگایا تھا کہ لوگ جو اپنی پروڈکٹس کو کسٹمائز کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر لیپ ٹاپس کے حوالے سے, ان کی موسٹ آف دا اسپیسیفیکیشن جو ہوتی ہیں وہ سملر ہوتی ہیں. تو انہوں نے پھر اسٹینڈرڈ پی سیز بنانے شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اسٹینڈرڈ پی سی پھر وہ ریٹیلرز کے تھرو بیچے, کیونکہ اگر آپ نے مارکیٹ شیئر کو پراپرلی گین کرنا ہے اور مینٹین رکھنا ہے اور آپ نے گرو کرنا ہے تو پھر آپ کو کمپٹیشن فیس کرنا پڑے گا. اس لیے آپ ریٹیلرز کو ڈسٹریبیوٹر کو اگنور نہیں کر سکتے, کیونکہ جیسے اس وقت ڈیل نے ریئلائز کر لیا تھا کہ ادر جو کمپیوٹر کے پروڈکٹ کے سیلرز ہیں وہ ریٹیلرز اور ڈسٹریبیوٹر کے تھرو سیل آؤٹ کر رہے ہیں اور مارکیٹ شیئر گین ہو رہا ہے. کیونکہ جب کسی کو کوئی کمپیوٹر چاہیے ہوتا ہے وہ تو گیا اور وہ پیسے دے گا اور وہ خرید لے گا. تو اب ڈیل کا 10 دن کا 5 دن کا ہر بندہ ویٹ تو نہیں کرے گا نا, تو اس لیے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پیمنٹ کریں اور چیز ان کو مل جائے, تو وہ ریٹیلرز کے تھرو ہی ہو سکتا ہے. تو دیٹس وائی ڈیل چینج اٹس اسٹریٹجی. ڈائریکٹ مارکیٹنگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے انڈائریکٹلی بھی چیزیں سیل آؤٹ کرنا شروع کی. اسی طرح کچھ ڈسٹریبیوشن چینل کے حوالے سے ایسی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو پیور پلے ای ٹیلرز ہوتے ہیں, وہ فزیکلی ایگزسٹ نہیں کرتے, ان کا کوئی اسٹور فزیکل نہیں ہوتا کہ آپ وہاں چلے جائیں اور جا کے پیسے دیں اور فوراً چیز خرید لیں. یو ہیو ٹو گو ای ٹیلرز ویب سائٹ اور وہاں پہ آپ کو آرڈر پلیس کرنا ہوگا. تو اس طرح کی آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں ان کو ہم پیور پلے ای ٹیلرز کہتے ہیں. اگر ڈیجیٹل پروڈکٹ ہے تو آپ آن لائن ڈیجیٹل فارم میں ہی اس پروڈکٹ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اگر فزیکل پروڈکٹ ہے تو وہ آپ کو فزیکل میں آپ کو ڈلیوری دیتے ہیں. سو کلک اینڈ مورٹر ریٹیلرز وہ آرگنائزیشنز جن کے فزیکل سٹورز بھی ہیں اور وہ آن لائن بھی اپنے بزنس کو چلا رہی ہیں, کیونکہ ویب سائٹ ہے, اسٹور ہے, وہاں پہ بھی آپ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں. لائک وال مارٹ. پاکستان میں چیزپ ہے, ان کی ویب سائٹ بھی chezap.com.pk. اس طرح گل احمد ہے, وہ ان کی آن لائن ویب سائٹ بھی ہے اور ساتھ ساتھ ان کے فزیکل سٹورز بھی ہیں. انٹرنیٹ مالز بھی کیٹیگری ہے, جیسے دراز روڈ پی کے امیزون کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اس میں فردر 2 کیٹیگری ہیں جو آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں. انٹرنیٹ مالز میں ہمارے پاس 2 امپورٹنٹ کیٹیگریز ہیں, جن میں ریفرنگ ڈائریکٹریز مال ہیں اور مالز ود شیئرڈ سروسز. ریفرنگ ڈائریکٹری مال سے مراد یہ کہ یہ ایسا مال ہوتا ہے جو ڈائریکٹری بیس ہوتا ہے, اینڈ دا ڈائریکٹری بیسیکلی آرگنائز بائی پروڈکٹ ٹائپ, کہ مینس وہاں پر پروڈکٹ کے لحاظ سے کیٹیگریز اور ڈائریکٹریز اویلیبل ہوتی ہیں. اینڈ دا کیٹالاگز, لسٹنگ اینڈ بینرز, ایڈس ایٹ دا مال سائٹ ایڈورٹائز دا پروڈکٹس اینڈ وینڈرس. When user click on the product specific store, they are transferred to the store front of the seller where they can complete transaction. So basically ہوتا یہ ہے کہ یہ صرف ریفرنگ ڈائریکٹری بیسڈ مال ہوتا ہے. انہوں نے بہت سارے آن لائن سیلرز کی ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے پروڈکٹ کیٹیگری کے لحاظ سے, اور لوگ اس پرٹیکولر مال میں جا کے اور پرٹیکولر پروڈکٹ کیٹیگری کو سرچ کرتے ہیں اور وہاں پہ پھر ہائپر لنکس ہوتے ہیں. بیسیکلی آپ ان ریفرنگ ڈائریکٹری مالز پہ آرڈر پلیس نہیں کر سکتے, جسٹ وہاں پر یہ ریفر کرتے ہیں اسٹورز پہ اور وہاں پہ پھر آپ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل bedandbreakfast.com, اب اس کا ایک نیا نام آ گیا ہے verbo.com. سو یہ انہوں نے نام چینج کر دیے. اگر آپ اس ویب سائٹ کو ایکسیس کریں تو verbo verbo.com سے سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی. اس سے بھی سرچ کریں گے تو وہ آپ کو ریڈائریکٹ کر دے گی verbo.com پہ. اسی طرح choicemall.com ہے,
choicemall.com بھی ایک ڈائریکٹری بیسڈ ہے، اسی طرح themallincolumbia.com. ان دونوں مالز کو میں آپ کو پریکٹیکلی وزٹ کر کے بتاتا ہوں کہ کیسے وہاں پہ ریفرنگ ڈائریکٹریز کو مینٹین کیا ہوا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ choicemall.com کی ویب سائٹ ہے اور یہاں پر مال ڈائریکٹری اویلیبل ہے، اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پروڈکٹس کے لحاظ سے ان کی کیٹیگریز شو ہو رہی ہیں. جیسے آرٹس اینڈ انٹرٹینمنٹ میں یہ کچھ یہاں پر آپشنز ہیں آپ کے پاس، اس طرح آٹو اینڈ ٹرانسپورٹیشن میں، بیوٹی اینڈ فیشن میں بھی ہے، بکس اینڈ میوزک، بزنس پارک میں بھی ہے، ایجوکیشن، انوائرمنٹ، فوڈ کورٹ، ہوم اینڈ فیملی سے ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں، کڈس کارنر ہے، میڈیکل اینڈ ہیلتھ ہے، پروفیشنل سروسز ہے، ریئل اسٹیٹ ہے، اسپورٹس، ٹیکنالوجی ہب. اب یہاں پہ دیکھیں اتنی ساری بیسیکلی ڈائریکٹری انہوں نے مینٹین کی ہوئی ہے. اب کسی بھی ایک پرٹیکولر کیٹیگری پہ کلک کریں گے تو آپ کو وہاں ریلیٹڈ اسٹورز کے ہائپر لنکس مل جائیں گے. سو کسی بھی ایک کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں لیٹ سے ٹرائی کرتا ہوں، لیٹ سے اس ایسیسری کو. اوکے، یہاں پہ لسٹنگ نہیں ہے، ہم دوسری ٹرائی کر لیتے ہیں. لیٹ سے میں اس انٹرٹینمنٹ کو ٹرائی کرتا ہوں. اوکے، دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس پرٹیکولر اسٹور کا یہاں پہ لنک شو ہو رہا ہے. تو آپ یہاں پہ کچھ تھوڑا سا ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں، اور اب جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو اس اسٹور پہ لے جائے گا. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنگلز تک کلام، یہاں پہ آپ آرڈر وغیرہ پلیس کر سکتے ہیں، انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو اسی طرح آپ کے پاس اور کیٹیگریز ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ایجوکیشنس کے، انوائرمنٹ کی. کچھ کیٹیگریز میں لسٹنگ ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی، یہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے. اسی طرح میں اگر دا مال ان کولمبیا کی بات کروں تو یہ ویب سائٹ ہے. اوکے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کافی ساری پروڈکٹس ہیں اور آپ کسی ایک کو بھی آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں اس پہ کلک کرتا ہوں، میں لرن مور، تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ آپشنس ہیں. لکھا ہوا آ رہا ہے کہ آرڈر فرام دیز ریسٹورینٹس، ان کا ایڈریس بھی شو ہو رہا ہے، آپ کر سکتے ہیں. اور نیچے دیکھیں تو اور بھی کچھ آپ کے پاس آپشنس ہیں. ان سب ریسٹورینٹ کہ ایون دو کے فزیکل ایڈریس بھی شو ہو رہے ہیں، فون نمبرس بھی شو ہو رہے ہیں. کسی بھی ایک پہ کلک کر لیں، لیٹ سے میں 40 پہ کلک کرتا ہوں. اوکے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کا یہ ایڈریس، فون نمبر آ گیا ہے، ایڈریس آ گیا ہے اور ڈائریکشنس. اس کا مطلب یہاں پر کوئی میپ بھی ہے. اس کو ریفریش کر لیتا ہوں. اوکے، ابھی رائٹ نو میپ شو نہیں ہو رہا، لیکن ہاں ہو گیا، یہ دیکھیں اب یہاں پر میپ ہے اور آپ میپ کو بھی فالو کر کے وہاں پہ ان کے فزیکل اسٹور پہ جا سکتے ہیں. تو بیسیکلی اس دا مال ان کولمبیا میں جتنے بھی مالز ہیں، جتنے بھی آن لائن اسٹورز ہیں یا فزیکل اسٹور ہیں، ان کی یہاں پہ بیسیکلی ڈائریکٹری پرووائڈ کی گئی ہے. اور آپ یہاں پر ویریس مینیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہیں، دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں آل اسٹورس یہاں پہ کیٹیگریز کے لحاظ سے بھی شو ہو رہے ہیں. تو بیسیکلی ڈائریکٹری بیسڈ مال کو آپ اپنے لحاظ سے کسٹمائز کر سکتے ہیں اور یوزر کو آپ چیزوں کو ویریس وے سے ڈیزائن میں شو اپ کر سکتے ہیں، اور پھر ان مالز کی یا اسٹورز کی آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ گوگل ایڈسنس چلانا چاہیں تو یہ سائڈس بار میں یا اوپر یا نیچے یا درمیان میں کہیں بھی گوگل ایڈسنس بھی چلا سکتے ہیں. سو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ کہ ریفرنگ ڈائریکٹری بیسڈ مال سے کیا مراد ہے. پاکستان میں اس طرح کا کوئی ریفرنگ ڈائریکٹری مال ہے؟ آپ تھوڑا سا سرچ آؤٹ کریں. اگر کوئی بھی شخص اس طرح کا ریفرنگ ڈائریکٹری مال نہیں چلا رہا تو آپ کے پاس بڑا اچھا پوٹینشیل ہے یہ، کیونکہ پاکستان میں بہت سارے لوگ اب آن لائن بزنس کر رہے ہیں، بہت ساری ویب سائٹس ایگزسٹ کر رہی ہیں، فزیکل اسٹورز ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس طرح کا ڈائریکٹری مال بنائیں جس میں آپ لسٹ ڈاؤن کریں پروڈکٹ کیٹیگری کے لحاظ سے، اور وہاں پر کسٹمر جائیں اور ان کو پتہ ہو کہ اچھا یہاں پہ ہم کسی بھی اسٹور کو سرچ کر سکتے ہیں. سو اٹ ول بی ویری گڈ ان ٹرمز آف ای ٹیلنگ بزنس ماڈل. اسی طرح مالز ود شیئرڈ سروسز. In online malls with shared services, a consumer can find a product, order and pay for it and arrange for shipment. جیسے کہ میں نے ریفرنگ ڈائریکٹری میں بتایا تھا کہ یہاں پہ صرف آپ کو انفارمیشن ملتی ہے، آپ آرڈر نہیں پلیس کر سکتے. لیکن مالز ود شیئرڈ سروسز میں آپ پروڈکٹ کو فائنڈ کرتے ہیں، آرڈر پلیس کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ پیمنٹ میتھڈ بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے. مائٹ بھی آپ کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، موبائل پیمنٹ سے پیمنٹ کر سکتے ہیں، یا انٹرنیٹ بینکنگ سے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ مالز جو ہیں یہ
شپمنٹ کو بھی ارینج کرتے ہیں. سو کنزیومر وڈ لائک ٹو گو ٹو ڈفرنٹ اسٹورز ان سیم مال, یوز شاپنگ کارٹ اینڈ پے آن لائن ونس. سو اس طرح کے مالز میں ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے سیلرز ہوتے ہیں, بہت سارے اسٹورز ہوتے ہیں. آپ ڈفرینٹ اسٹور سے ڈفرینٹ چیزیں بائی کرتے ہیں اور ان کو شاپنگ کارٹ میں ایڈ کرتے رہتے ہیں اور پھر ایک ہی دفعہ پیمنٹ کر لیتے ہیں. شاپنگ مالز میں نارملی ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے دراز روڈ پی کے, اوکے, دراز روڈ پی کے میں کیا ہے کہ بہت سارے لوگ سیلرس ہیں, آپ 3 4 5 پروڈکٹ جتنے بھی بائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کارٹ میں ایڈ کرتے رہیں اور پھر ایک دفعہ پیمنٹ کر دیں. تو یہ جو پرٹیکولر مالز ہوتے ہیں ان میں بیسیکلی مرچنٹ سافٹ ویئر یا مرچنٹ سولوشنس کے فیچرز ہوتے ہیں. لائک اس میں شاپنگ کارٹ ہوتا ہے, کیٹالاگ ہوتا ہے, پیمنٹ میتھڈ ہوتے ہیں. مرچنٹ سولوشن میکانزم سے ریلیٹڈ میں نے ایک پورا لیکچر ریکارڈ کیا ہے اور اس لیکچر کا لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, آپ کو پراپر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ مرچنٹ سولوشن میکانزمس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. اب ہم B2CE ٹیلنگ بزنس ماڈلس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, ان کے ماڈل, ان کی ڈسکرپشن اور ریونیو کے لحاظ سے, تاکہ ہمیں مزید انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ کتنے قسم کے ای ٹیلنگ بزنس ماڈلس ہیں اور ان کی اسپیسیفکلی ڈسکرپشن کیا ہو سکتی ہے, ان کو ہم کیسے ڈسکرائب کر سکتے ہیں اور ریونیو ہم کیا ارن کر سکتے ہیں, مینس ان کا ریونیو ماڈل کیا ہو سکتا ہے. ریونیو ماڈل سے ریلیٹڈ میں نے ایک ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا ہے, اس کا بھی لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا. آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی ان ریونیو ماڈلس میں کون کون سے ماڈلس ہیں اور ان سے مراد کیا ہے. سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 3 کالمس ہیں ہمارے پاس. ماڈل نیم مینس ای ٹیلنگ بزنس ماڈل نیم, اس کی ڈسکرپشن اور اس کا پاسبل ریونیو ماڈل کون سا ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر شو ہو رہا ہے, لکھا ہوا ہے ٹرانزیکشن بروکرز. تو ای ٹیلنگ میں آپ ٹرانزیکشن بروکر کے طور پہ بھی کام کر سکتے ہیں. اور واٹ دے ڈو بیسیکلی دے الیکٹرانکلی میڈیٹ بٹوین بائرس اینڈ سیلرس. پاپولر ان سروسز, the travel industry, the job market, stock trading and insurance like hotels.com. تو بیسیکلی یہ آن لائن انٹرمیڈیری ہوتے ہیں, بائر اور سیلرس کے درمیان ایگزسٹ کرتے ہیں اور 2 لوگوں کے درمیان ٹرانزیکشن کرواتے ہیں اور اس کے اگینسٹ وہ ٹرانزیکشن فی لیتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پرٹیکولرلی ریئل اسٹیٹ میں, اگر آپ نے کوئی پلاٹ بائی کرنا ہے یا کوئی آپ نے کوئی گاڑی سیل آؤٹ کرنی ہے تو آپ کسی ایجنٹ کو کہتے ہیں, وہ بائر ڈھونڈتا ہے یا سیلر ڈھونڈتا ہے اور پھر ٹرانزیکشن کروا دیتا ہے, اور ٹرانزیکشن کروانے کے دونوں لوگوں سے, سیلر اور بائر سے, ٹرانزیکشن فی چارج کرتا ہے. اٹس ویری گڈ بزنس ماڈل, کیونکہ اب وہ لوگ آن لائن ہو رہے ہیں تو آن لائن انوائرمنٹ میں انٹرمیڈیری ایگزسٹ کر رہے ہیں اور ان کا بزنس ماڈل ای ٹرانزیکشن بروکرز کے طور پہ ہے اور وہ ٹرانزیکشن فی کے طور پہ اپنے ریونیو کو ارن کرتے ہیں. اسی طرح انفارمیشن پورٹلز, یہ بھی ایک بزنس ماڈل ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بسائڈس انفارمیشن موسٹ پورٹلز پرووائڈ لنکس ٹو دا مرچنٹس فار وچ دے آر پیڈ اے کمیشن, ایفیلیٹ مارکیٹنگ, سم پرووائڈ ہوسٹنگ اینڈ سافٹ ویئر اینڈ سم آلسو سیل. سو بیسیکلی انفارمیشن پورٹلز میں صرف یہ نہیں ہوتی کہ انفارمیشن ہے وہاں پہ. انفارمیشن پورٹلز میں ہم انفارمیشن اس لیے رکھتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور وہ انفارمیشنس کے تھرو ڈفرینٹ پروڈکٹس بائی کریں یا ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے تھرو وہ ریفر ہوں دوسری ویب سائٹ پہ اور وہاں جا کے پروڈکٹس بائی کریں. سو لائک میں پاکستان میں بات کروں, لائک urdu.com. اب urdu.com بیسیکلی انفارمیشن پورٹل ہے اور وہاں پہ آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملے گی اردو کے ذریعے, اور وہاں پر صرف انفارمیشن نہیں ہوتی, وہاں پہ ہائپر لنکس بھی ہیں. آپ کلک کرتے ہیں, آپ دوسری ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ مزید کوئی چیزیں بائی کرتے ہیں, اس کو ہم ایفیلیٹ مارکیٹنگ. اب بہت ساری لیٹ سے ہیلتھ کی ویب سائٹس ہیں, لیٹ سے پاکستان میں htv.com.pk, ورلڈ وائڈ health.com ویب سائٹ بہت مشہور ہے. وہ اپنے بلاگس میں, آرٹیکلس میں امیزون کی پروڈکٹ سیل آؤٹ کرتے ہیں, وہاں پہ ہائپر لنکس ہوتے ہیں اور وہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے تھرو کسٹمر ریفر کرتے ہیں امیزونس کو اور دوسرے بڑے بڑے سٹورز کو, اور پھر کسٹمر وہاں سے جا کے چیزیں خریدتے ہیں. اس طرح کچھ ایسے بھی انفارمیشن پورٹلز ہوتے ہیں جہاں پر آپ ہوسٹنگ اور سافٹ ویئر بھی بائی کر سکتے ہیں. سو بیسیکلی انفارمیشن پورٹلز میں صرف انفارمیشن نہیں ہوتی
وہاں پر مرچنٹس کے لیے ہائپر لنکس بھی ہوتے ہیں اور چیزیں بھی وہاں پہ سیل ہوتی ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو ریونیو ماڈل ہوتا ہے ان پرٹیکولر پورٹلس کا، اس میں ایڈورٹائزنگ ہے، سبسکرپشن فی ہے، ٹرانزیکشن فی ہے. دیکھیں ایڈورٹائزنگ کیسے، انفارمیشن پورٹلس پہ گوگل ایڈسنس چل رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کمپنیز کی پروڈکٹس کی ایڈ چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ ان انفارمیشن پورٹلس کی ایڈمنسٹریشن کو ایڈورٹائزنگ فی پے کرتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو اسپیسیفک ٹائپ آف انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. کچھ ایسے انفارمیشن پورٹل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سبسکرائب کرو اور سبسکرپشن کی وہ فی لیتے ہیں. اسی طرح اگر وہ کوئی پروڈکٹ سیل آؤٹ کرتے ہیں اور سیلر اور بائر کے درمیان کوئی ٹرانزیکشن کرواتے ہیں تو ٹرانزیکشن فی بھی وہ چارج کرتے ہیں. لائک جیسے ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسٹمر ریفر کرتے ہیں، کسٹمر وہاں پہ جا کے کوئی چیز بائی کرے گا تو امیزون آپ کو ایک اسپیسیفک کمیشن دے گا. سم ٹائم اٹس اپ ٹو 15% بھی ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ پاسبل ریونیو ماڈلس ہو سکتے ہیں. نیکسٹ بزنس ماڈل از کمیونٹی پورٹل اینڈ سوشل نیٹورکس وچ کمبائنس کمیونٹی سروسز ود سیلنگ اور ایفیلیٹ مارکیٹنگ. آپ لوگوں نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا کہ لوگ ڈفرینٹ گروپس بناتے ہیں، فیس بک پیجز بناتے ہیں اور پھر آپ کو بار بار ریکویسٹ سینڈ کرتے رہتے ہیں کہ آپ اس کو جوائن کر لیں، اس کو لائک کر لیں، فالو کر لیں. اور جس گروپ میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہاں پر زیادہ انفارمیشن شیئر ہوتی ہے، وہاں پہ زیادہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہوتی ہے. بہت ساری کمپنیز ہیں وہ اپنے سوشل نیٹ ورکس میں پروڈکٹس کو ایڈورٹائز کرتی ہیں یا دوسروں کے سوشل نیٹ ورکس میں سوشل فیس بک پیج ہے، لائک گروپ ہے، وہاں پہ پروڈکٹس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں اور جو کسٹمر وہاں سے ریفر ہوتے ہیں وہاں سے وہ کمیشن دیتے ہیں ان گروپ آنرس کو. تو یہاں پر جو پاسبل ریونیو ماڈل ہے وہ ایڈورٹائزنگ ہے، سبسکرپشن ہے، ایفیلیٹ ہے، ریفرل فیس ہے. سو سم ہو اوپر والے کی طرح کا ہی ہے، لیکن یہاں پر موسٹ جو زیادہ ہے وہ ہے ایڈورٹائزنگ اور ریفرنگ ہے یا ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا ریونیو ماڈل یوز ہوتا ہے. اس طرح کانٹینٹ کریٹر اور ڈسیمینیٹرس، سو دے پرووائڈ کانٹینٹ ٹو دا ماسز، نیوز، اسٹاک، ڈیٹا، کانٹینٹ، اور آلسو پارٹیسپیٹ ان دا سنڈیکیشن چین. دس از سم تھنگ ڈفرنٹ دین دا ابو ون. ایکچولی اس میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ کنٹینٹ کریٹ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ ٹیکسچل فارم میں ہے، چاہے وہ آڈیو فارم میں ہے، چاہے وہ ویڈیو فارم میں ہے، اور وہ پھر کنٹینٹ کریٹ کر کے ویریس ٹائپس آف کمپنیز کو سینڈ کرتے ہیں، سیل آؤٹ کرتے ہیں اور وہ پھر آگے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. سنڈیکیشن کا یہاں کانسیپٹ سے مراد یہ کہ بیسیکلی ایک چین یا نیٹ ورک ہوتا ہے جس میں ویریس ٹائپس آف کنٹینٹ کریٹر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور پھر ان کے کنٹینٹ کو پیکج کر کے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. اب یہ سنڈیکیشنز میں ہوتا کیا ہے کہ بیسیکلی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک کارٹون بنانے والی کمپنی ہے، ٹھیک ہے، جو کارٹونز بناتی ہیں. ایک دوسری کمپنی ہے وہ جو ایڈورٹیزمنٹ کرتی ہیں. ایک تیسری کمپنی ہے کوئی ڈرامہ سیریلز پہ کام کرتی ہیں، موویز پہ کام کرتی ہیں، چھوٹے چھوٹے پروگرامز پہ کام کرتے ہیں، یا سروے کنڈکٹ کر کے اور کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں سروے سے ریلیٹڈ اور سم کائنڈ آف ریسرچ فائنڈنگز کو کریٹ کرتی ہیں. اب بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائم ایک ہی کمپنی کا کنٹینٹ لے کے اس کو پیکٹ کر کے اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. سم ٹائم ایک سے زیادہ کمپنیز کے کنٹینٹ کو لے کے ان کو انٹیگریٹ کر کے اور پھر ایک پیکج میں کنورٹ کر کے پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. سو اس طرح ہوتا ہے. سنڈیکیشنز کو بہتر انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ اس پرٹیکولر لنک کے ذریعے اس آرٹیکل کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤ syndication is playing role in emerging new business model, particularly in the era of internet. سو آپ کو زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ میں آپ کو یہ والا آرٹیکل دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بیسیکلی سنڈیکیشن کیسے کام کرتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ایک کمپنی کانٹینٹ نہیں کریٹ کر دیتی، بہت سارے لوگ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں اور وہ بہت سارے لوگوں کو سیل آؤٹ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے سم ٹائم کانٹینٹ کو انٹیگریٹ کر کے ایک نیا کانٹینٹ بنا کے وہ لوگوں تک ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. جیسے نیوز میڈیا چینلز والے کرتے ہیں، وہ کہیں سے کانٹینٹ ڈرامہ بائی کرتے ہیں. جیسے پاکستان میں ارطغرل غازی کا ڈرامہ، آپ کو رولوس عثمان کا ڈرامہ انہوں نے ترکی سے لیا اور اس کی اردو ڈبنگ کی، یہ پیکیجنگ کی اور پھر اب پاکستان ٹی وی چینلز پہ یا جیو پہ اس کو نشر کر رہے ہیں. سو میں تھوڑا سا سنڈیکیشنز کے اس آرٹیکل کے بارے میں بتاتا ہوں. آپ اس آرٹیکل کو پڑھیے گا تاکہ آپ کو مزید انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ نیو بزنس ماڈل کیسے ایمرج ہو رہے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہارورڈ بزنس ریویو کا ایک آرٹیکل ہے
اور انہوں نے یہاں پہ سنڈیکیشن سے ریلیٹڈ ایک آرٹیکل لکھا ہے, دا ٹائٹل از سنڈیکیشن دا ایمرجنگ ماڈل فار بزنس ان دا انٹرنیٹ ایرا. آپ اس آرٹیکل کو تھارولی پڑھیں, آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ نیو بزنس ماڈل کریٹ کرنے میں کیسے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹ ہیز 3 رولس, اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک چھوٹا سا پیرا پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں آپ کو, تاکہ آپ کو پراپر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ بیسیکلی ہے کیا. ٹریڈیشنلی کمپنیز ہیو کنیکٹڈ ود ون انادر ان سمپل لینئر چینس. نارملی سپلائی چین مینجمنٹ میں ایسے ہوتا ہے کہ چین کی فارم میں چیزیں لنک ہوتی ہیں. رننگ فرام را مٹیریل پروڈیوسر ٹو مینوفیکچرر ٹو ڈسٹریبیوٹر ٹو ریٹیلرس. In syndication, the connections between companies proliferate. The network replaces the chain as organizing model for business relationship. Within a syndication network, there are 3 roles that business can play. 3 important roles ہوتے ہیں. کون کون سے؟ Originator, create original content. This is the first role. Okay, content create کرتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ آڈیو, ویڈیو, ٹیکسچر فارم میں یا ریسرچ فائنڈنگس ہیں, so they create a contents. تو وہ لوگ جو کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں اوریجینیٹرس. اینڈ دا سیکنڈ رول از سنڈیکیٹرز, پیکیج دا کانٹینٹ فار ڈسٹریبیوشن, آفر انٹیگریٹنگ اٹ ود دا کانٹینٹ فرام ادر اوریجینیٹرس. تو سم ٹائم ایک ہی اوریجینیٹر کے کانٹینٹ کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں پیکیج کر کے, سم ٹائم ایک سے زیادہ اوریجینیٹرس کے کانٹینٹ کو انٹیگریٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تھرڈ رول از ڈسٹریبیوٹرز ڈیلیور دا کانٹینٹ ٹو دا کسٹمر. جیسے میں نے پی ٹی وی کی بات کی, اب آرطغرل کا ڈرامہ بنایا تو کسی اور نے ہے, ترکش کمپنی ہے, پھر اس کی اب اردو ڈبنگ ہو رہی ہے, اردو ڈبنگ ہونے کے بعد پھر اس کو پی ٹی وی پہ نشر کیا جا رہا ہے. پی ٹی وی بیسیکلی سے ڈسٹریبیوٹر ڈیلیورز دا کانٹینٹ ٹو دا کسٹمرز. اے کمپنی کین پلے 1 role in syndication network, or it can play 2 or 3 roles simultaneously. It can also shift from one role to another over time. So یہاں پر ایک چھوٹا سا چارٹ بھی دکھایا ہے, ٹیبل بھی ہے, جہاں سے آپ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. اسٹرکچر آف سنڈیکیشن. اور آپ اس آرٹیکل کو غور سے پڑھیں, کافی لمبا آرٹیکل ہے, اگر اس کو میں پڑھوں گا تو کافی ٹائم لگ جائے گا اور ویڈیو کافی لینتھی ہو جائے گی, اور اٹ مائٹ بی بورنگ فار یو. تو جسٹ اس آرٹیکل کا جو لنک ہے وہ میں نے اپنی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دی ہے, آپ اس آرٹیکل کو ایکسیس کر سکتے ہیں. آپ اس آرٹیکل کو پڑھیں اور دیکھیں کہ کیسے نیو بزنس ماڈل ایمرج ہو رہے ہیں انٹرنیٹ کے ایرا میں. نیکسٹ ای بزنس ماڈل از وائرل مارکیٹنگ. یوز ای میل اور ایس ایم ایس ٹو ایڈورٹائز, آلسو کین سیل ڈائریکٹ اور ویا ایفیلیٹس. انٹرنیٹ انوائرمنٹ میں یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ وہ چیزوں کو بہت جلدی مارکیٹ کر سکتے ہیں. گروپس میں شیئر کرتے ہیں, گروپس میں پھر باقی لوگ شیئر کرتے ہیں, پھر وہ آگے شیئر کرتے ہیں, پھر وہ آگے شیئر کرتے ہیں. اس طرح چیزیں بہت جلدی مارکیٹ ہوتی ہیں. سم ٹائم آپ ای میلس کے تھرو, آپ نے ای میلس کلیکٹ کیے ہوئے ہیں پوٹینشیل کسٹمرس کے, یا ان کے فون نمبرز ہیں, لائک ہمیں آتے رہتے ہیں. آپ کو بھی کبھی نہ کبھی ایس ایم ایس آیا ہوگا کہ یہ چیز ہے, آپ بائی کر لیں, اور نیچے اس کا فون نمبر یا اس کی ویب سائٹ ایڈریس لکھا ہوتا ہے. جیسے کہ چینون والے کرتے رہتے ہیں, گلیمن والے بھی سینڈ کرتے رہتے ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے لوگ. سو ان کا بزنس ماڈل کیا ہے؟ سیلز آف گڈس اینڈ سروسز. اسی طرح نیکسٹ ای بزنس ماڈل از مارکیٹ میکرس. دے کریٹ اینڈ مینیج مینی ٹو مینی مارکیٹس, آلسو آکشن سائٹس, ایگریگیٹ بائرس اور سیلرس. اور ان کا جو بزنس ماڈل ہے وہ ہے ٹرانزیکشن فی. مین یہ 2 بائر اور سیلر کے درمیان ٹرانزیکشن کرواتے ہیں, اس کا پھر چارج کرتے ہیں. Make build to order, manufacturer that customize their products and services via online orders. اور ان کا جو بزنس ماڈل ہے وہ ہے سیلز آف گڈس. میک ٹو آرڈر مطلب وہ مینوفیکچر کرتے ہیں اور پھر آن لائن ان کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں. بی ٹو بی, بی ٹو سی مینس مینوفیکچرر سیلس ٹو اے بزنس بٹ ڈیلیورس ٹو بزنس کسٹمر. مینس کہ ایک مینوفیکچرر ہے, وہ ایک ریٹیلر لائک والمارٹ ہے, اس کو سیل آؤٹ کرتا ہے, وہ آگے پھر انڈیویجول کسٹمر کو سیل کرتا ہے. جیسے یہ godiva.com ہے, یہ بیسیکلی بی ٹو بی, بی ٹو سی کے انوائرمنٹ میں کام کرتی ہے. سیلز آف گڈس اینڈ سروسز. سروس پرووائڈرز آفر آن لائن پیمنٹس, آرڈر فلفلمنٹ, سیکیورٹی ریلیٹڈ لائک paypal.com ہے. پاکستان میں ٹیلی نور کا ایزی پیسہ گیٹ وے ہے, وہ آپ کو تھرڈ پارٹی پیمنٹ ہینڈلنگ کی سروسز دیتا ہے. لائک دراز روڈ پی کے اب تک میرے خیال میں, اب شاید اب کیونکہ علی بابا نے اس کو ٹیک اوور کر لیا, پہلے تک وہ جو میرے نالج ہے ٹیلی نور کا ایزی گیٹ وے پیمنٹ یوز کر رہے تھے.
اور ٹیلی-نار والے وہ ہر ٹرانزیکشن پہ ان کو چارج کرتے ہیں، ان کی سروسز فی بھی ہوتی ہیں اور ٹرانزیکشن سیٹلمنٹ کے بھی پیسے لیتے ہیں. اس ٹائپ کا بھی ای ٹیلنگ بزنس ماڈل ہو سکتا ہے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پرٹیکولر سلائیڈ میں آپ کے پاس نمبر آف ویریس ای ٹیلنگ بزنس ماڈلس ہیں اور ان کے ریلیٹڈ ریونیو ماڈلس کون کون سے ہو سکتے ہیں. اب لائک فار ایگزامپل میں پنٹرسٹ کی بات کروں. پنٹرسٹ امیج گیلری بیس ویب سائٹ ہے. وہاں پر آپ کو بہت ساری امیجز ملیں گی اور عام طور پہ لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیسے ارن کرتے ہوں گے، اور بہت سارے لوگوں نے پنٹرسٹ کے بارے میں آرٹیکلس لکھے ہیں کہ پنٹرسٹ کیسے ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے، پنٹرسٹ کا کیا کیا ریونیو ماڈلس ہو سکتے ہیں. اور ابھی تک انہوں نے اپنا ریونیو ڈسکلوز نہیں کیا، لیکن ایک لیکڈ انفارمیشن کے مطابق ہے کہ پنٹرسٹ بلینز آف ڈالرز ارن کر رہا ہے. آلدو کہ وہ ایک گیلری بیس ویب سائٹ ہے. اب جس طرح انسٹاگرام جب لانچ ہوئی تھی تو فیس بک نے اس کو بائی کر لیا تھا، اس میں بھی وہ زیادہ تر امیج کو بہتر کر کے شیئر کرنے کا ایک میکانزم اس میں تھا. مینس کوئی بھی ای بزنس ماڈل ہے اس کا کوئی نہ کوئی ریونیو ماڈل ہوتا ہے، اور ریونیو ماڈل ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. آئی ہوپ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے لرن کر لیا ہوگا کہ ای ٹیلنگ بزنس ماڈل سے کیا مراد ہے اور اس کی ٹائپس کون کون سی ہیں، اور ہر ایک بزنس ٹائپ میں ایک سے زیادہ ریونیو ماڈلس ہو سکتے ہیں. ایک کمپنی کا ایک بزنس ماڈل ہے، اس میں مائٹ بھی ایک ریونیو ماڈل ہو، مائٹ بھی 2 ریونیو ماڈل ہو، مائٹ بھی 3 ریونیو ماڈلس ہوں. سو یو ہیو این آپشن کہ آپ کس طرح کون سے ریونیو ماڈل کے تھرو ارننگ کر سکتے ہیں. آج کے اس لیکچر سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. آئی ول ٹرائی ٹو آنسر یور کویسچن ایز سون ایز پاسبل. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی ملتا رہے. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.